अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। इमरान खान के तरनौल जलसे की मनसूखी के बाद बहुत सारे मामलात जो हैं वो सामने आ रहे हैं और उसमें मैं ये देख रहा हूं कि और आप लोग भी देख रहे होंगे कि हर जगह बहुत सारे इख्तलाफात जो है ना पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के अंदर भी ग्रुप बंदी हो रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें फैलाई जा रही हैं और न सिर्फ पार्टी में बल्कि अब तो ये महसूस किया जा रहा है कि ख़ानदान के अंदर भी कहीं न कहीं कोई रिफ्टिंग दिखाई जा रही है और बड़ी कोशिश की जा रही है कि ख़ानदान के अंदर भी कोई मतलब उनके जो हैं मतलब मामलात उनके अंदर उनको लड़वा दिया जाए और उनके लड़ाने की वजह से, उनके तक़सीम की वजह से इमरान खान की जो रिहाई है या इमरान खान का जो मामला है वो मज़ीद जो है मतलब तासुर का शिकार हो, उसमें कमज़ोरी आ जाए। मेरी मुराद यहाँ पे अलीमा खान और बुशरा बेगम के हवाले से जो एक व्हाट्सअप की जो चल रही है चीज़ें, मैं उसमें तफसील में नहीं जाऊँगा, आप देखते रहे, सब सोशल मीडिया पे चल रही है। तो कहने का असल मकसद ये है कि सारे का सारा जो चल रहा है ना, ये आप समझ सकते हैं कि किस हद तक इसके क्या मकासद हैं। फेक न्यूज़ के ज़रिए जो है ख़बरें चलाई जा रही हैं, तो बना के चलाए जा रहे हैं, कुछ डाली गई हैं वीडियो, सोशल मीडिया पे भी डाली गई हैं। एक तरफ तो ये कहा दिया जाता है कि सोशल मीडिया जो है बड़ा नुकसान दे रहा है मुल्क को, और एक तरफ कहा जाता है कि ये लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। दूसरी जानब फिर ये कि हुकूमत और उनके अरकान जो हैं वो सोशल मीडिया को इमरान खान के हवाले से के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी कर रहे हैं और वहाँ भी उन्होंने अपने एजेंट छोड़े। अजीब एक तूफ़ान बदतमीज़ी पाकिस्तान के अंदर मची हुई है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल की जो मैं बता रहा हूँ आपको, सब मकसद ये कि आप इस समझ सकते हैं कि इमरान खान के हवाले से ना कोई मामला अभी तक जो है मतलब पॉजिटिव जो है ना मामला नहीं चल रहा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि खिड़की जो खुली हुई है वो खिड़की जो है ना वो बस ऐसे ही है, स्टिक एंड कैरेट। मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे बड़ी अच्छी आपको एक मिसाल मैंने दी थी। तो वो जो सारा मामला है ना वो बस ऐसे ही चल रहा है। आप समझ लें कि उसके अंदर कोई भी इमरान खान के हवाले से फ़िलहाल अभी तक आज तक जो है ना कोई भी मुझे ऐसी चीज़ उसमें नज़र नहीं आ रही। और बल्कि मेरे पास ये इत्तलात आ रही हैं कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो क़ुव्वतें हैं जो उनको सज़ा देना चाहती हैं या जो उनके साथ मामलात गड़बड़ करना चाहते हैं या उनके हवाले से जिनको ख़तरा है और जो उन्हें एलिमिनेट करना चाहते हैं पॉलिटिकल हवाले से और दूसरे हवाले से, उन्होंने सदर आसिफ ज़रदारी को भी कहा है कि भाई अब वो भी अपना किरदार अदा करें। क्योंकि नवाज़ शरीफ तो फ़िलहाल किसी हवाले से नाकाम हो चुके हैं। क्योंकि अब वो अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं या अव्वल तो उनकी बात खुद कोई नहीं मानता, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या करेंगे, किसको क्या इकट्ठा करेंगे। तो इसलिए अब क़यास है कि शायद हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आज या कल ज़रदारी साहब की मुलाकात होगी को फजलान से। आज मैंने सुना है कि शायद आज होगी, लेकिन अभी कन्फर्म ही, क्योंकि इस वक्त मैं जब बात कर रहा हूँ तो ये तकरीबन सुबह को 12 बजे का टाइम है, 12-1 बजे का। हो सकता है आज मुलाकात हो जाए या रात तक, लेकिन मुझे बताया गया कि इनकी मुलाकात हो रही है। उस मुलाकात की वजूहात जो मैंने मालूम की वो यही है कि सदर साहब जो है फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिश करेंगे कि वो इमरान खान के हवाले से जो है ना अपना जो उन्होंने टोन रखी हुई ना, वो अमली तौर पे कुछ करें या ना करें, इट्स अनदर इशू। लेकिन जो टोन उन्होंने रखी है इमरान खान की हमायत में और जिस तरह वो एजेंसियों को और जिस तरह हुकूमत को ललकार रहे हैं, उसमें वो थोड़ी सी कमी लेकर आएँ। और मुझे एक दूसरे ज़राए ने भी बताया है, इंडिपेंडेंट, वो कहता है कि शायद फजलुर रहमान कहीं ना कहीं इमरान खान के हवाले से या इमरान खान की मदद के हवाले से अब वो हुकूमत और जो मौजूदा सेटअप है उसके साथ कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। अब वो क्यों करेंगे, क्या करेंगे, अभी मेरे पास बहरहाल इसकी मुकम्मल तफसीर नहीं है। लेकिन मुझे भी महसूस होता है कि अब ये जो मुलाकात होने जाएगी, आज हो जाए, कहा तो जा रहा है कि आज होगी, या हो सकता है कल हो जाए या रात को किसी वक्त हो जाए। तो देखें, बहरहाल ये कि असल में इस मुलाकात का जो मंबा है वो यही है कि इमरान खान है और मौजूदा मुल्क की जो सूरत हाल है उस हवाले से मतलब जो बात है असल में मेरे इस तज़किए की, वो बताना जो मैं आपको चाह रहा हूँ कि अवाम और अवाम के मामलात या अवाम का मफादात या अवाम की ज़िंदगी यहाँ पर इस वक्त इशू नहीं है। हुकूमत तमाम वो फ़ैसले कर रही है जिसमें कि अवाम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेसाल हो, भूख, अफलास और अमवात में इजाफा हो। ये मैं आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ, ये बिल्कुल उनको ढकी, आप तहक़ीक़ करते हैं हर चीज़ जो बता रहा हूँ। कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ मीडिया पे झूठ बोला जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, वो आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, कुछ नहीं हो रहा। जो पाकिस्तान के अंदर चलते हुए इदारे हैं छोटे मोटे, उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर के हवाले से आपने सुन लिया होगा, हुकूमत तो वैसे कुछ दे नहीं पा रही। जो छोटे मोटे यूटिलिटी स्टोर्स थे उनको भी उन्होंने ख़त्म करने की बात, भाई उनको क्यों ख़त्म कर रहे हैं आप? यूटिलिटी स्टोर जो है वो कम से कम हुकूमत के तो है ना। कहीं से अगर लोग शॉर्टेज कर देते हैं
یہ سارے وڈیرے جو بیٹھے ہیں اسمبلیز کے اندر، ان کے سارے اگر آڑتی وغیرہ بڑے بڑے ایجنٹ اگر شارٹ کر دیتے ہیں تو کم از کم چلو حکومتی اسٹور کے اوپر تو کم از کم آ جاتا ہے نا مال، تو وہ بھی ختم کر رہے ہیں. اب نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ بھی بے روزگار ہوں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جو ان کی پراپرٹیز ہیں وہ بھی یہ ختم کر کے کھا جائیں گے، اور کئی ادارے ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کیوں ایسے کام کر رہی ہے؟ آپ کو نظر نہیں آتا کہ حکومت کیا کام کر رہی ہے؟ حکومت نے پوری توجہ جو ہے نا لوگوں کی لگا دی ہے میڈیا کی طرف، سوشل میڈیا کی طرف، کہ عمران خان کو یہ ہو رہا ہے، عمران خان کو یہ ہو رہا ہے، اور ساری پاکستان کا پورا میڈیا بھی صرف عمران خان کے گرد لگا ہوا ہے، عمران خان کی خبروں پہ لگا رکھا ہے، اور عمران خان کو سہولت کچھ نہیں مل رہی. یہ میں آپ بتا، اور یہ میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں جس ملک میں بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. پوری قوم جو ہے نا 25 کروڑ عوام میں سے تقریباً 18 کروڑ کی جو توجہ ہے نا وہ عمران خان کے ایشو کے اوپر ہے، کہ پتہ نہیں عمران خان کو سزا ہوتی ہے، کہ پتہ نہیں عمران خان کو رہا ہوتے ہیں، پتہ نہیں عمران خان وزیر اعظم بنتے ہیں، کہ عمران خان پاکستان سے باہر جاتے ہیں. 18 کروڑ عوام کی توجہ اس کے اوپر لگا کر، اور پیچھے پیچھے جو ہے سازشیں کی جا رہی ہیں، چیزیں بیچی جا رہی ہیں، ایسے ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں. یہ پورا سیٹ اپ جو ہے نا سارے کے سارے سب لوگ شامل ہیں اس میں. کوئی بھی وہ بیوروکریسی وغیرہ مجھے نہیں پتا کون سی بیوروکریسی ہے، کہ براکریسی ہے یا کون سا ادارہ ہے، سب ملی بھگت ہے، سب جو ہے مغرب کے کہنے کے اوپر کام کر رہے ہیں. آئی ایم ایف کا ان کو اشارہ ہوا ہے. اب دیکھیں نا آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر یہ یوٹیلیٹی اسٹور اور ساری چیزیں بجلی کا، اب ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ پاکستان کے اندر پیداوار، بھائی مجھے بتائیے پیداوار کہاں سے بڑھے گی؟ آئی پی پیز کا معاملہ تو آپ نے حل نہیں کیا، آئی پی پیز کا معاملہ چلا گیا پیچھے، آئی پی پیز کا معاملہ گیا، وہ جماعت اسلامی نکلی تھی وہ معاملہ چلا گیا پیچھے. اب وہ نیا کیا ایشو آ گیا، وہ ترنول کا جلسہ اور 8 سپتمبر کا جلسہ، وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. 8 سپتمبر کے جلسے کے اندر انہوں نے ایسی شرائط لگا دی ہیں کہ وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس شرائط میں جلسہ ہو سکتا ہے. عمران خان کے 8 سپتمبر کے جلسے کے لیے کہا گیا کہ جناب جو لوگ آئیں گے ہمیں ان کی تفصیل دی جائے گی، تھانے کو متعلقہ بتایا جائے گا، 18 سال سے کم عمر کا بچہ نہیں ہوگا، عورتیں نہیں ہوں گی، فلانا نہیں ہوں گی، بینر ہماری مرضی کا لگے گا، کوئی نعرہ ایسا نہیں لگے گا، کوئی نعرہ ویسا نہیں لگے گا. تو اس قسم کے جلسے کدھر ہوتے ہیں؟ تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ سارے معاملات جو ہے نہ کہیں حکومت کی اور جو اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہے اس وقت جو ملک کو چلا رہی ہے، وہ جو اس وقت عالمی ایجنڈے کے تحت جو کام کر رہے ہیں، اس وقت ان کی گرپ جو ہے نا مضبوط ہوتی ہے، ہر ایشو پہ ان کی گرپ مضبوط ہو رہی ہے. وہ چھوڑ دیں آپ فلانا کوئی بہت بڑا آپ کا یوٹیوبر یا اینکر پرسن کیا کہہ رہا ہے، وہ چھوڑ دیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کی اپنی معلومات ہوگی. لیکن میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا آج تک کی ڈیٹ میں، رات کو کیا ہو جائے مجھے نہیں پتا، فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، رات کو پلٹ جائے لیکن ابھی تک جو ہے نا کہانی یہ جو میں آج بھی سن رہا تھا کہ جناب وہ ہو گیا، بڑا مسئلہ ہو گیا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا. معاملات چونکہ تو ہی ہیں، حالات بالکل اسی طرح خراب چل رہے ہیں. اور آج وہ گئے تھے اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کی، انہوں نے طبی جو ہے معائنہ بھی کیا ہے. لیکن اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت بالکل ناکام ہے، عوام کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، ملک قوم کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا. حکومت کی گرفت بالکل نہیں ہے. حکومت کی گرفت صرف ایک چیز پر ہے، وہ کس پہ گرفت ہے؟ ایلیمینیشن آف عمران خان. بارڈرز کے اوپر آپ دیکھ لیں ہمارے شہید ہو رہے ہیں فوجی، مسلسل آپ دیکھیں ابھی شہادتیں ہوتی جا رہی ہیں، مسلسل شہادتیں ہوتی جا رہی ہیں. ہم ان کو روک نہیں پائے، ماں سوائے اس کے کہ صرف افغانستان کو ہم الزام دے رہے ہیں اور لڑنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں اس کے حوالے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہیں ہو رہا. نتیجہ کیا ہے کہ وہاں پہ مسلسل ہمارے ویسٹ کے حالات، بارڈر بھی خراب پہ حالات خراب ہیں، ایسٹ کے اوپر بھی ہمارے حالات خراب ہیں. چلو وہ تو بارڈرز کی بات ہو گئی، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلو بھائی بیرونی ملک جو ہے پاکستان کے دشمن جو ہے ہمیں وہ نقصان پہنچاتی ہے. اندرون ملک کیا ہو رہا ہے؟ اندرون ملک میں جو کچے کے ڈاکو ہیں، کل آپ دیکھیں انہوں نے 12-14 پولیس والوں کو شہید کر دیا 2 دن پہلے. اور اس کے بعد ہماری حکومت کل کیا فرما رہی تھی؟ میں ٹی وی پہ کل میں نے خاص طور پہ دیکھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بدلہ لے لیا، پولیس سے بڑا آپریشن کیا، وہ بندہ مارا گیا، فلاں ہو گیا، وہ ادھر گاڑیاں پہنچ گئیں، بڑا آپریشن شروع ہو گیا. اور وہ آج صبح جو ہے انہوں نے ڈاکو نے پولیس والے کی ویڈیو ریلیز کر دی. انہوں نے کہا جی ہم تو، وہ کہہ رہا ہے میرے خدا کے واسطے جان بچاؤ. تو سیکیورٹی والے جو ہیں نہ وہ ادھر محفوظ ہیں بارڈروں پہ، نہ ادھر گھر کے اندر محفوظ ہے، شہروں کے اندر لوگ محفوظ نہیں ہیں. اور ان کو فکر یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو جو ہے نا کس طریقے سے جو ہے نا لٹکایا جائے. ان کو یہ فکر ہو رہی ہے زرداری صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، کہ کس طریقے سے جو ہے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. وزیر اعظم صاحب کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے یوٹیلیٹی اسٹورز جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے، کس طرح ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا جائے. تو یہ جو میں صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ صورتحال انتہائی نابگفتہ ہے، مطلب اس وقت پورے پاکستان کی. اور اب اور سازشیں ابھی بھی اسٹل ہو رہی ہیں. اگست کے اندر وہ سنائی ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ جوائنٹ سیشن بلا رہے ہیں. وہ جوائنٹ سیشن کس لیے بلا رہے ہیں؟ کہ وہ ایسے قوانین بنانا چاہتے ہیں، یا بنے ہوئے جو قوانین جو قاضی صاحب نے بنائے ہیں، جس سے کہ عوام کا جو ہے مطلب مزید استحصال کیا جائے، عوام کی آواز کو بند کر دیا جائے، انسانی حقوق جو ہے، جو ہیومن رائٹس جو ہے وہ چھین لیے جائیں، بنیادی حقوق چھین لیے جائیں آپ کے، نہ کسی کو بات کرنے کی ہو، نہ کسی کو سر اٹھانے کی وہ ہو.
اور غریب سے غریب لوگ ہوتے چلے جائیں، پیسہ لوگوں کا چھینا جا رہا ہے، بجلی کے بل بڑھائے چلے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہی کام ہو رہا ہے جو پاکستان کے اندر موجودہ سیٹ اپ ہے. یہ دجالی قوتوں کے ساتھ مل کے IMF اور مجھے بتائیے کیا قرآن شریف میں لکھا ہے کہیں کسی میں قرآن میں آیت پڑھی ہے آپ نے کسی کا IMF کے اندر جانا ضروری ہے؟ یا کوئی نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ پاکستان جو ہے آپ اپنے مسلم ریاست کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا؟ مطلب کس قسم کی باتیں قوم کو سنائی جاتی ہیں؟ بھائی ڈیفالٹ تو کئی ملک کر چکے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. ایک آ کے بس یہی بات کی تھی، لوگ افواہ پھیلا رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا. کدھر گیا وہ لوگ؟ بھائی پاکستان ڈیفالٹ سے زیادہ ڈیفالٹ کر چکا ہے، آلریڈی ڈیفالٹڈ ہے. آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا ہے، صرف بین الاقوامی سطح کے اوپر سب ملی بھگت سازش ہو رہی ہے. جس ملک کے پاس لوگوں کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، آپ کو ابھی $26 ارب آپ کو دینا ہے، پیسہ آپ کے پاس ایک پائی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ کے قریب تو ہے. ڈیفالٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ ڈکلیئر نہیں ہے، آلریڈی آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں. میری کئی اہم اداروں کے لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے یورپ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا جس وقت مہنگائی کا جو حال ہے، جو اس کا جو آپ کے یہاں چل رہا ہے سلسلہ، یہ اگر اتنی مہنگائی، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ IMF سے 10 دفعہ بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں نا اتنی مہنگائی کر کے، تو یو کین ایبل رن یور کنٹری. یہ جتنا انہوں نے کہا کہ آپ پیسہ جمع کر کے دے رہے ہو، اس سے تو اگر آپ IMF سے علیحدہ ہوتے اتنی مہنگائی سے تو بغیر آپ اس کے IMF کے چل سکتے ہو. وہ لوگ کہہ رہے سارے باہر کے لوگ، اور یہ ہمیں یہاں پہ ترغیبیں سناتے پھرتے ہیں کہ جناب وہ اس طرح کر لو اور ویسا کر لو اور ایسا کر لو. بڑی اچھی کسی نے ایک بات کہی تھی، کسی آدمی نے، فارنر، اس نے IPPs کا ہی تعلق ہے اس نے کہا کہ جناب پاکستان کے اندر جتنی پیداواری ہونی ہے، صلاحیتیں ہیں، تو آپ توانائی کے اوپر ہوتی ہے. دنیا کے اندر یہ تو پتہ ہی ہے کہ میں راکٹ سائنس کی ضرورت ہے، دنیا میں ہر جگہ جو پیداوار ہوتی ہے وہ توانائی کی بنیاد پر ہوتی ہے. توانائی کا منبع کیا ہوتا ہے؟ تیل ہوتا ہے، بجلی ہوتی ہے. تو پاکستان کے اندر توانائی کے تو سارے ذریعے وہ ختم کر رہے ہیں. IMF کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر سب کے اوپر پیسہ بڑھا دو، پیٹرول لیویز لگا دو، بجلی کو مہنگا کر دو. IPPs کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ کے پاس جب پیسہ ہوگا نہیں تو لائیں گے کہاں سے آپ؟ نتیجہ ہوگا کہ آپ قرض پہ قرض لیتے آئیں گے، قرض پہ قرض لیتے آئیں گے. ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ بالکل جو ہے نا مجبور ہو جائیں گے اپنے سارے ایسٹس بیچنے کے اوپر. یہ اسی طرف، اور یہ بات میں گزشتہ 10 سال سے کہہ رہا ہوں، لیکن قوم ہے کہ زمین جنبش نہ جنبش گل محمد، لوگ بیٹھ کے بس سنتے رہتے ہیں. پوری قوم، میں نے کہا کہ ایک بڑے بہت ہی بہترین طریقے سے سوفسٹیکیٹڈ جو ہے نا سائیکالوجیکل سسٹم کیا ہے. پوری قوم کی توجہ لگی ہوئی عمران خان کی طرف. بھائی عمران خان کا تو جو بھی ہوگا، لیکن وہ تو آپ کے کہنے پر ہے. جب تک یہ سسٹم نہیں جائے گا، جب تک اس سیٹ اپ کو آپ نہیں گرائیں گے، تو نہ ہی عمران خان کا کچھ ہوگا، اور نہ ہی آپ کے بچوں کی جو بھوک ہے وہ افلاس آپ کی دور ہوگی، بلکہ موت بھی آپ کے قریب ہوگی. عمران خان کے لیے بھی مصیبتیں بڑھیں گی اور آپ کے اپنے مستقبل آپ کا تباہ ہوگا. اصل کہانی یہ ہے. یہ تو ایک بات ہوگی. تھوڑی سی میں جلدی سے بات کر لیتا ہوں. تھوڑا سا آپ کو گزشتہ رات جو ہے وہاں معاملہ وہاں بھی خراب ہوتا جا رہا ہے. ہمارے یہاں تو کوئی پرواہ نہیں نا پاکستان میں بین الاقوامی کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں. کیونکہ ہم تو فیصلہ کر چکے ہیں ہم نے اپنے ملک کو تباہ کرنا ہے. تو ادھر دنیا تباہ ہوتی رہی، کوئی بات نہیں، ہم یہاں فیصلہ کر چکے ہیں، وہاں کچھ بھی ہوتا رہے. گزشتہ رات جو ہے حزب اللہ نے بڑے زبردست حملے کیے جناب اسرائیل کے اوپر، اور مجھے بتایا گیا ہے آج صبح کے حائفہ کے اوپر بڑا خطرناک حملہ ہے، شمونہ پہ بڑا خطرناک حملہ ہے. اور اس حملوں کے اندر جو شمونہ پہ جو حملہ ہوا ہے، اس حملے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا بڑا نقصان ہوا، اور کافی فوجی جو ہیں وہ جہنم رسید ہوئے ہیں. اور جو حائفہ پہ ہوا ہے اور شمونہ پہ ہوا ہے، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور فوجی اڈے جو ہیں ان کے اوپر سنا کہ بڑی زبردست کچھ سوفسٹیکیٹڈ انہوں نے کچھ سسٹم رکھے تھے، کچھ ویپنز لا کے رکھے تھے جو انہوں نے کہیں آگے اس کو ٹرانسفر کرنا تھا. وہ پتا ہے کہ وہ ساری کی ساری کھیپ انہوں نے اڑا دی. اس کے بعد سے اسرائیل کے اندر بڑی زبردست پریشانی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ہوا کہ اسرائیل نے کہا کہ اب ہم حزب اللہ کے خلاف بڑے زبردست حملے کریں گے، جوابی، اور کیا بھی ہے انہوں نے. لیکن ابھی سردست جو آج فوری طور پر حملہ ہوا ہے اس میں ابھی تک کچھ خبر تو نہیں آئی، لیکن یہ مجھے بتایا ہے لبنان سے کہ اسرائیل نے کچھ علاقوں پہ حملہ کیا ہے، لیکن وہ اس میں اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا جتنا بڑا نقصان یہاں حزب اللہ نے اسرائیل کو پہنچایا. اور حزب اللہ کے آج ایک ترجمان نے یہ لبنان میں کہا ہے کہ ابھی ہم نے جو بڑے حملے شروع کیے یہ اب ہماری ابتدا ہے، اور ہم اس کے اندر اب اس کو ہم انتہا تک لے جائیں گے. اور یہ جو بڑا حملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو گزشتہ رات انہوں نے کیا، اس میں 100 سے زیادہ راکٹ انہوں نے داغے ہیں، جس کے اندر اب وہ اصل میں مسئلہ ہے کہ خبریں تو ساری آپ ہوتا ہے ویسٹ کے پاس ہوتی ہیں، ان کا نقصان تو بڑا ہو رہا ہے، لیکن وہ ویسٹ والے خبریں ان کی دبا دیتے ہیں. یہ بڑی مصیبت ہے. تو بہرحال یہ کہ وہاں معاملہ جو ہے تیزی سے بڑھ رہا ہے. ادھر ہوتیز جو ہیں، ہوتیز نے کیا کہتے ہیں، ادھر ایک ان کا آئل ٹینکر ہے اس کو اڑا دیا ہے. اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو گریک کا تھا آئل ٹینکر تھا، شاید غالباً اس کے اوپر فلیگ لگا ہوا تھا گریکش کا، اور اس کو منع کیا تھا، انہوں نے اس کو ہٹ کر دیا. اس کی وجہ سے کروڈ آئل جو ہے بڑی ہزاروں ٹن کروڈ آئل جو ہے وہاں پھیل چکا ہے. اور وہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ہوتیز نے خود پھیلایا ہے تاکہ اگر جس وقت یہ وہاں پہ اٹیک کریں گے تو وہ اس کروڈ آئل کے اندر آگ لگا دیں اور کیا کریں گے. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ وہاں پہ بھی نا حالات بڑے خراب چل رہے ہیں. دوسری جانب ادھر تماشا یوکرائن میں لگا ہوا ہے. یوکرائن جو ہے بڑی تیزی سے جناب آگے بڑھ رہا تھا رشیا میں،
اور روس کا مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ نظر تو آ رہا ہے کہ روس اس وقت کرسک میں پیچھے ہٹ گیا ہے اور کافی حد تک، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ روس کا کرسک میں ہٹنا جو ہے نا پیچھے، یہ شاید ہو سکتا ہے اس کی ایک اسٹریٹجی ہو، کیونکہ آج جو ہے یوکرائن کا ایک دن ہے آزادی کا، کیف کے اندر یوکرائن کی آزادی کا دن جو ہے منایا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں پیوٹن جو ہے آج رات یا کل جو ہے اس آزادی کی تقریبات کو کہیں بربادی کی تقریبات میں تبدیل کر دیں، کیونکہ پیوٹن جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ تپے ہوئے ہیں. ان کو بہت زیادہ غصہ ہے کیونکہ 62 کلومیٹر کا جو حصہ ہے وہ یوکرائن اس پہ قبضہ کر چکا ہے، اور آج 2 جگہ حملے بھی انہوں نے کیے ہیں، لیونسک میں ایک 2 جگہ، اور ڈونسک میں بھی ایک جگہ حملہ کیا ہے روس نے. اور مجھے ایک جگہ یہ بھی بتایا گیا ہے، مجھے کنفرم نہیں ہو رہا، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جو ابھی روس نے 2 صبح حملے کیے ہیں اس میں کئی بڑے امریکی فوجیوں کی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی جو ہے اور نیٹو کے فوجی، جیسے میں کہتا رہا ہوں کہ آلریڈی ٹروپس آن گراؤنڈ ہیں. اور بتایا یہ گیا ہے کہ وہ فل فلیج فوجی نہیں تھے، بلکہ جو امریکہ لیتا ہے نا کنٹیکسٹ کے اوپر لیے ہوئے لوگ تھے. بہرحال تھے وہ امریکنس اور تھے وہ سارے نیٹو کے، ان کے اندر بھی بڑی ان کی جو ہے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آج لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے نا، بائیڈن مجھے لگ رہا ہے کہ پورا جس وقت دنیا کو تباہی کے کنارے لے کر آئے، کیونکہ یہ سارے معاملات بھی چل رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ہے امریکن جو ہے جہازوں کے بارے میں پتہ لگا کہ اس نے روس کے کچھ علاقوں کی آج دوبارہ ریکی کی ہے. اور دوسری جانب یہ ہے کہ رشیا بھی مطلب پوری بھرپور تیاری کر رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ رشیا اب مجبور ہو جائے گا، پیوٹن مجبور ہو جائے گا کو بڑے حملے کرے. اور ادھر بھی ہو سکتا ہے کہ اب ایران پر بھی دباؤ آ رہا ہے. یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو میں نے بتایا کہ حزب اللہ کے جو بھی حملے ہوئے ہیں، حزب اللہ لبنان نے اور ہوتیز نے اور تمام جتنے ایران کی جو پراکسیز ہیں، اب انہوں نے ایران سے کہا ہے کہ دس از دا ٹائم کہ اب آپ جو ہے اٹیکنگ پاور میں آپ اٹیکنگ پوزیشن میں آئیں اور آپ جو ہے اب آ کے جنگ لڑیں، کیونکہ ہم جو ہے نا پراکسیز نے کسی حد تک اسرائیل کو اور ہم نے امریکہ کو یہاں پہ کنٹین کیا ہوا ہے، اور اس وقت جو ہے نا آپ کا جنگ میں آنا بہت ضروری ہے. اور اس حوالے سے مجھے پتہ لگا ہے کہ کہیں پس پردہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے. اب یہ کہاں ہو رہی ہے، کون سے ممالک اس میں آن بورڈ ہیں، اس حوالے سے بھی فی الحال کوئی خبر نہیں ہے، لیکن یہ خبر چلی ضرور ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی نا حالات بڑے خراب ہونے جا رہے ہیں. ایسی صورتحال کے اندر یہی ہے کہ میں آپ سے ہی کہوں گا کہ بس آپ لوگ جو ہے دعا کریں اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور قائم و دائم رکھے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.